बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब इसराइल और मशरिक़ वस्ता के सुनहरी दौर का आगाज होगा। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल और फलस्तीनियों के लिए दहशत का दौर खत्म हो गया। मशरिक़ वस्ता में नई सुबह का आगाज होगा। इसराइल मजबूत और ताकतवर हुआ तो हम अमन तक पहुंचे। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया, अमरीका ने इसराइल को बहुत से मुहलिक हथियार दिए। नेतन्याहू हमेशा कहते रहते हैं ये हथियार चाहिए, वो हथियार चाहिए। उनमें से कुछ का तो उन्होंने नाम भी नहीं सुन रखा था। अमरीका ने वो हथियार भी दिए और इसराइल ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किए। To give our deepest thanks to the Almighty God of Abraham, Isaac, and Jacob. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope. This is the historic dawn of a new Middle East. It will be the golden age of Israel and the golden age of the Middle East. It's going to work together. We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them. And we've given a lot to Israel, frankly. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. You used them well. You became strong and powerful, which ultimately led to peace. Not only for Israelis, but also for Palestinians and for many others. The long and painful nightmare is finally over. हम ऐसा विरसा कायम करेंगे जिस पर इस खित्ते के तमाम लोग फख्र कर सके। अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए पुरज़्म। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में कहा, दोस्ती और ताउन के नए रिश्ते तेल अवीव से दुबई, सऊदी अरब से कतर, भारत से पाकिस्तान, इंडोनेशिया से इराक, तुर्की से उर्दन और आर्मेनिया से अजरबैजान तक होंगे। पूरे आलम में हम महंगी, मौक़े और खुशहाली की उम्मीद रखते हैं और यही हमारा मकसद है। इसराइल, अमरीका और मशरिक़ वस्ता के तमाम मुल्कों के लिए जल्द ही एक महफूज और पहले से ज्यादा मजबूत मुस्तक़बिल मुमकिन होगा। To build a legacy that all the people of this region can be proud of. New bonds of friendship, cooperation, and commerce will join Tel Aviv to Dubai, Haifa to Beirut, Jerusalem to Damascus, and from Israel to Egypt, from Saudi Arabia to Qatar, from India to Pakistan, from Indonesia to Iraq, from Syria to Bahrain, Turkey to Jordan, the United Arab Emirates to Oman, and Armenia to Azerbaijan. We are going to have hope, harmony, opportunity, and happiness here in the entire world. That's what you are. Israel, America, and all of the nations of the Middle East will soon be safer, stronger than ever before. इसराइली पार्लियामेंट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। दाएं बाजू के रुकने पार्लियामेंट एमन औदा ने फलस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए सदर ट्रंप की तरफ बढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी मुदाखलत करके इसराइली रुकन को पार्लियामेंट से निकाल दिया। सदर ट्रंप ने कहा, यह तो बहुत मौसर कार्रवाई थी। एमन औदा ने एक्स पर लिखा, नेतन्याहू की सताइश से गजा में इंसानी जराइम की जिम्मेदारी कम नहीं होती। कब्जे के खात्मे और फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने से ही इंसाफ, अमन और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। उन्हें फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के मुतालबे पर निकाला गया है। बैनुल अक़वामी बिरादरी इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ है। להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. להוציא אותם מיד. गजा अमन मुआहदे के तहत हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली जेलों में कैद 2000 फलस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों का रामल्ला पहुंचने पर हजारों अफराद ने शानदार इस्तकबाल किया। फजा नाराए तकबीर से गूंजती रही। गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। हमास ने 20 जिंदा यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली जेलों में कैद काटने वाले मजलूम फलस्तीनियों को भी आजादी मिल गई। सिहोनी रियासत ने जेलों में कैद 2000 फलस्तीनी रिहा किए, जिन्हें बसों में मगरबी किनारे लाया गया। कैदियों की रिहाई के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे।
اسرائیلی جیلوں سے رہائی پانے والوں میں 250 ایسے قیدی بھی ہیں جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ حماس نے پہلے مرحلے میں 7 اور پھر 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو ہلال امر کے حوالے کیا۔ انہیں گاڑیوں میں تل ابیب لے جایا گیا۔ اسرائیلی چینل کے مطابق تمام یرغمالی صحت مند ہیں اور حماس کے پاس اب کوئی زندہ قیدی باقی نہیں بچا۔ یرغمالیوں کی رہائی پر رد عمل دیتے ہوئے حماس نے کہا ہم معاہدے پر قائم ہیں۔ اسرائیل اپنے تمام تر انٹیلیجنس اور فوجی طاقت کے باوجود یرغمالیوں کو رہا نہیں کرا سکا۔ دشمن پہلے ہی معاہدے کے ذریعے اپنے قیدیوں کو رہا کرا سکتا تھا۔ ہم جنگ ختم کرنا چاہتے تھے لیکن دشمن نے ہمیشہ کوششوں کو ناکام بنایا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے موقع پر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے ساحل پر تھینک یو اور ہوم کے الفاظ لکھ کر امریکی صدر سے اظہار تشکر کیا گیا۔ حماس امن معاہدے کے اگلے مرحلے میں 28 اسرائیلیوں کی باقیات واپس کرے گا۔ CNN کی رپورٹ میں بتایا گیا 28 میں سے 27 افراد کو 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں قید کر کے غزہ لے جایا گیا تھا۔ ایک لاش 1 اگست 2014 کو غزہ میں مارے گئے اسرائیلی فوجی ہدر گولڈن کی ہے جو 1 دہائی بعد اسرائیل کے حوالے کی جائے گی۔ 4 غیر ملکی شہریوں کی باقیات بھی اگلے مرحلے میں واپس کی جائیں گی۔ ان میں تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے 2، نیپال سے 1 اور تنزانیہ سے 1 اسرائیلی شامل ہے۔ دورہ اسرائیل کے دوران صدر ٹرمپ نے 2 یرغمالیوں کے والدین سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ امن سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر پہنچ گئے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں کے سربراہوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کانفرنس امریکہ اور مصر کی مشترکہ میزبانی میں ہو رہی ہے۔ اس میں غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ شرم الشیخ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطینی صدر سے ملاقات۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ بھی ملاقات میں شریک تھے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینیوں کی سیاسی اور سفارتی محاذ پر مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا فلسطین اور پاکستان میں دیرینہ برادرانہ تعلقات مثالی ہیں۔ فلسطین اور پاکستان کے تعلقات پر دونوں ملکوں کی قیادت اور عوام کو ناز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کے عوام کو صعوبتیں برداشت کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمینیا اور آذربائیجان کے صدور سے بھی غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی امن معاہدے پر دونوں صدور کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں غزہ امن معاہدے سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو امن معاہدے پر دستخط کے لیے مصر نہیں جائیں گے۔ الجزیرہ نے بتایا اسرائیلی وزیر اعظم مصر میں غزہ سمٹ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے کہا نیتن یاہو یہودی تہوار کی چھٹیاں شروع ہونے کی وجہ سے مصر نہیں جائیں گے۔ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے انتونیو گوتریش فرانسیسی صدر اور اطالوی وزیر اعظم برطانوی وزیر اعظم شرم الشیخ پہنچ گئے۔ ڈیوڈ کیمرون بھی مصر پہنچ گئے۔ ترک صدر، جرمن چانسلر اور یورپی کونسل کے صدر بھی تاریخی موقع پر موجود ہوں گے۔ فلسطین پر حکمرانی کا حق صرف فلسطینیوں کا ہے۔ چین کا 2 ٹوک موقف۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں ہر اس کوشش کی حمایت کرتے ہیں جو غزہ میں امن کی بحالی اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے مددگار ہو۔ فوری ترجیح پائیدار جنگ بندی ہے تاکہ خطے میں استحکام لایا جا سکے۔ جنگ کے بعد غزہ کا نظم و نسق فلسطینیوں کے زیر انتظام ہونا چاہیے۔ مستقبل کے لائحہ عمل میں فلسطینی عوام کی مرضی اور 2 ریاستی حل کا احترام ضروری ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی صحافی صالح الجعفری کو شہید کر دیا۔ صحافی کو کئی گھنٹے قید رکھنے کے بعد شہید کیا گیا۔ قابض اسرائیلی فوجیوں نے صحافی صالح الجعفری کو 7 گولیاں ماری۔ صالح نے جنگ بندی پر جشن کی ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے 2 سال کے دوران اسرائیلی فوجی ترجمان اور اسرائیلی سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے صالح الجعفری کو کئی بار دھمکیاں دیں۔ فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل نواز گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ غزہ میں ملبے سے فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ آج مزید 63 لاشیں ملی ہیں۔ 3 دن میں 320 لاشیں برآمد ہو چکی۔ اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 67,869 ہو گئی۔ 1,70,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔
براہ راست آپ کو رام اللہ لیے چلتے ہیں، جہاں پر فلسطین کی قید سے رہا ہونے والے فلسطینی اس وقت واپس اپنے گھروں کو پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے کے بعد اپنے پیاروں سے گلے مل رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے، جس کے بعد قیدیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اسرائیل نے ابتدائی طور پر تقریباً 2000 جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو رہا کیا ہے، اور قیدیوں کا یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں خود اسرائیل میں۔ حماس کی قید سے بھی جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کراس کے حوالے کیا ہے حماس نے ان یرغمالیوں کو جو اس کی قید میں تھے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حملے کے دوران ان افراد کو قید کیا گیا تھا، اور معاہدے کے تحت اب ان یرغمالیوں کو واپس اسرائیل کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ البتہ اس دوران اسرائیلی حملوں کی ہی وجہ سے اسرائیل کے جو یرغمالی غزہ میں موجود تھے وہ ان کی موت ہوئی، جس کے بعد اب ان کی جو باقیات ہیں وہ بھی اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی۔ دونوں ہی طرف جو قیدی ہیں یرغمالی ہیں ان کی رہائی پر جذباتی مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ کراس اوور ریڈ کراس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا، اور اسی طرح جو فلسطینی اسرائیل کی قید میں تھے انہیں بھی رہائی ملی ہے، اور ان کی رہائی بھی ریڈ کراس کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ اور یوں مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر اسرائیل فلسطین تنازع جو ہے اس کے پہلے مرحلے پر، امن معاہدے کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ دونوں جانب سے قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور اس معاہدے پر آج باقاعدہ باضابطہ دستخط بھی ہوں گے۔ شرم الشیخ میں مرکزی تقریب ہوگی۔ سہیل آفریدی سے آج حلف لینے کی درخواست مسترد۔ پی ٹی آئی کا نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حلف برداری کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے دوران سماعت سوال کیا، کیا گورنر نے استعفیٰ منظور کیا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا، گورنر نے منظور نہیں کیا، آئین میں منظوری کا ذکر نہیں۔ اب اسمبلی نے نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ اسپیکر نے گورنر کو سمری بھیجی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اسپیکر نے سمری بھیجی، سمری گورنر تک پہنچی ہے یا نہیں کلیئر نہیں۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا گورنر کی رائے ضروری ہے۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سلمان اکرم راجہ نے میڈیا کو بتایا پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو کل تک مہلت دی ہے کہ اپنا موقف پیش کرے۔ آپ نے سمری آج کے انتخاب کی گورنر ہاؤس بھیج دی ہے، کوئی جواز نہیں رہ جاتا گورنر خیبر پختونخوا کا کہ وہ ان سے حلف نہ لیں۔ آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت پشاور چیف جسٹس صاحب کے سامنے روبرو ہم پیش ہوئے۔ ہماری گزارشات چیف جسٹس صاحب نے بغور سنی، اور گورنر صاحب کو کل صبح تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی معروضات پیش کرے۔ تو کل صبح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گورنر خیبر پختونخوا منتخب شدہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے یا نہیں لیں گے۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر چیف جسٹس صاحب کا قانونی اور آئینی فرض ہوگا کہ وہ کسی اور شخص کو کہیں کہ وہ سہیل خان آفریدی سے حلف لے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اسپیکر بابر سلیم نے اسمبلی میں اعلان کیا سہیل آفریدی نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ اسپیکر نے کہا اپوزیشن کا اعتراض غلط ہے، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل آئینی اور قانونی ہے، ساری پارٹیوں نے حصہ لیا، آئین خواہش پر نہیں چلتا بلکہ آئین اور قانون کے مطابق سب چلتا ہے۔ اب محمد سہیل آفریدی صاحب پی کے 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90، وزیر اعلیٰ کے عہدے کے انتخاب میں کامیاب قرار پائے، اور انہوں نے ایوان کی مطلوبہ اکثریت سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے۔ اس الیکشن پروسیس میں تمام جماعتوں نے حصہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کی یہ سمجھتی ہیں کہ جو کام ہوا ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے تحت ہوا ہے۔ جو اپوزیشن لیڈر صاحب نے تو اٹھایا اس پہ اسپیکر کی رولنگ دیتا ہوں۔ یہ طریقہ کار جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یہ بالکل عین آئینی ہے اور قانون کے عین مطابق ہے۔ آئین لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چل سکتے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے درج ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ It is clear from a reading of Article 138 that no approval or acceptance by the governor of the resignation tendered by the chief minister is required. The governor is only the addressee of the resignation made by the chief minister. The governor is not the appointing authority of the chief minister. اپوزیشن کا خیبر پختونخوا اسمبلی سے واک آؤٹ، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف کل عدالت جانے کا اعلان۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کبھی حکومت کے اوپر حکومت بنی ہے، وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور ہوا، نہ کابینہ ڈی نوٹیفائی ہوئی، وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ کابینہ ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہے، ریزگنیشن ایکسیپٹڈ نہیں ہے، تو ایک سیم کے ایک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے دوسرے
سیم کا انتخاب یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو ہم اس انکانسٹیٹیوشنل کام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. گورنر نے جو بلایا ہے سیم صاحب کو کہ اس میں کچھ ابہام ہے کلیئر کر کے، تو میرے خیال میں کوئی جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیوں آپ لوگ خود اس کو ڈسپیوٹ بنا رہے ہو؟ اتنا نمبر ہے آپ کے پاس، تو آج نہیں 4 دن بعد یہ سیم الیکٹ ہو اور آئینی طور ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے یہ غیر آئینی اقدام ہے، تو ہم واک آؤٹ کرتے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے استعفے کی تصدیق کر دی. کہا جس دن بانی کا حکم ملا اسی دن کرسی چھوڑ دی. جمہوری عمل کو مذاق نہ بنایا جائے. ہماری پارٹی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر، اس کی مرضی. اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا. میں اسی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل کے اندر مہربانی کر کے جس طریقے سے جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، تو اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ہماری پارٹی، ہماری مرضی، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پہلے خطاب میں غیر قانونی مقیم افغانوں کو نکالنے کی مخالفت کر دی. کہا افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے لیے عوام اور ان کے نمائندوں سے پوچھنا ہوگا. احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، آج سے ہی بانی کی رہائی کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں. کے ساتھ نہ زرداری ہے نہ شریف ہے، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے، سب سے پہلے پاکستانی ہوں، احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. میرے پاس کونے کے لیے کچھ نہیں، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے. میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی. تو کوئی یہ نہ سوچے میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے. دنیا ڈائیلاگس کی طرف جا رہی ہے. حل یہ ہے جہاں پر دہشت گردی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں کے قائدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا، تب اس کا حل نکلے گا. آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. میں اپنے کارکنان کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے. گھریلو خواتین کی لڑائی میں ایک وزیر اعلیٰ ذبح ہو گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے ایک وزیر اعلیٰ بیگم، دوسرا باجی کے کہنے پر لگایا گیا، اور سہیل آفریدی بڑکے مار رہے ہیں کہ کسی پرچی پر نہیں آیا. بھائی جان، آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں. علیمہ باجی کو فرشی سلام کر کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیگم کے کہنے پہ لگایا گیا، دوسرا وزیر اعلیٰ گنڈاپور باجی کے کہنے پہ ہٹا دیا. 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں میں ایک وزیر اعلیٰ ذبح ہوا ہے. موصوف کہہ رہے ہیں میں کسی پرچی کے تھرو نہیں آیا. بھائی جان، آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ فرشی سلام کر کر کے آئے ہیں علیمہ باجی کو. ہر چیز کو نا یہ زمان پارک ہے، اس کو ادھر بٹھا دو، اس کو ادھر بٹھا دو، ان کی مرضی چلے گی. قوم کی ناک نہیں ہے جس کو آپ ادھر سے ادھر جو ہے وہ کھینچ لیں گے. اس وزیر اعلیٰ کے منہ سے ایک لفظ آپ نے خیبر پختونخوا کی ترقی کے حوالے سے سنا. ایک اڈیالہ کے قیدی سے بات شروع ہوئی اور اڈیالہ کے قیدی پہ بات ختم ہو گئی. اس طرح کے دہشت گرد جو ہے نا ان کے ساتھ نپٹنے کا تجربہ ہو گیا ہمیں. کسی بھی نام کے اوپر ان کو جیم کرنے کی کوشش کرنا یا قانون کو ہاتھ میں لینا جب بارڈر کے اوپر پہلے ہی حالات نازک ہیں، ناقابل قبول ہے. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب یہاں ہوا مگر چیخیں پنجاب سے سنائی دے رہی ہیں. سہیل آفریدی کے کامیاب انتخاب نے مریم نواز اور ان کے حواریوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. مریم نواز کنیزوں کے ذریعے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہیں. مریم نواز کی خواہش تھی کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک جعلی وزیر اعلیٰ لایا جائے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ حکومتی وفد کی امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے نون لیگ کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. زاہد مشوانی سے مزید جان لیتے ہیں. جی زاہد. ملاقات میں وفاقی وزیر احسن اقبال، امیر مقام اعظم نذیر تارڑ شریک تھے اور جے یو آئی کے رہنما مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو دیگر رہنما تھے مولانا لطف الرحمان، علامہ راشد محمود سمرو اور سجاد خان مخدوم آفتاب شریک تھے. اس ملاقات میں خیبر پختونخوا میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ
خیبر پختونخوا میں آج جو وزیر اعلیٰ یا لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہوا ہے، اس عمل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہا گیا کہ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں وزیر اعلیٰ کے اس انتخابی عمل کو مسترد کرتی ہیں، اور انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس متنازع پارلیمانی کا عمل کا وہ حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ قانونی اور آئینی پہلوؤں کا صورتحال کا جائزہ لے گی، اس حوالے سے کارروائی کرے گی، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس عمل کے خلاف قانونی چارہ کی جائے گی اور وکلاء کا پینل ترتیب دیا جا رہا ہے جو عدالت سے باقاعدہ رجوع کیا جائے گا۔ بہت شکریہ زاہد مشفانی۔ آپ کو بتائیں کہ شرم الشیخ میں امن سربراہ اجلاس وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات ہوئی، غزہ جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشنیان کی بھی ملاقات میں شرکت، وزیر اعظم کے اردن کے فرمانروا بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے بھی ملاقات، وزیر اعظم نے UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی، انڈونیشیا کے صدر، جرمن چانسلر، اسپین، اٹلی کے وزراء اعظم سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں خطے میں امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے فلسطینیوں کی یکجہتی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھنے کا اعادہ۔ اپوزیشن کی ترامیم مسترد، پنجاب اسمبلی میں مقامی حکومت 2025 کا مسودہ قانون منظور کر لیا گیا۔ بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے مسلسل ہنگامہ کیا، بل کی کاپیاں ہوا میں اڑا دیں، اپوزیشن ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر شور مچاتے رہے۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے کہا پنجاب میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، ایجنڈا ملتوی کیا جائے۔ تحفظات دور ہونے تک پنجاب حکومت کی سپورٹ نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی ارکان نے پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ MP ممتاز چانگ نے کہا ہمارا صوبہ، ہمارا پیسہ اور ہمارا پانی والی بات قبول نہیں، یہ پیسہ اور پانی 13 کروڑ عوام کا ہے۔ پنجاب حکومت سمجھتی ہے پیپلز پارٹی والے ڈر جائیں گے تو یہ غلط فہمی ہے، ہم بولیں گے اور بار بار بولیں گے، پہلے تحفظات دور کریں پھر ایوان میں بیٹھیں گے۔ حکومت پنجاب سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے تحفظات ہیں، انہوں نے کہا پنجاب بھی میرا، پیسہ بھی میرا، پانی بھی میرا، یہ 13 کروڑ عوام کا پیسہ ہے، یہ 13 کروڑ عوام کا پانی ہے۔ جائز بات کرتے ہیں تو ہمیں خاموش کرایا جاتا ہے، ممبرز کو رگڑا لگایا جاتا ہے۔ آپ اپنے کام کی تعریف کریں، آپ اگر کسی پہ انگلی اٹھائیں گے تو اسی جماعت سے، اسی اسمبلی سے آپ کے لیے بھی پھر آواز اٹھے گی۔ ہم ڈرنے والے میں سے نہیں ہیں، جب تک ہماری قیادت کے تحفظات دور نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی آپ کے ہاؤس کا حصہ نہیں بنے۔ پیپلز پارٹی آج واک آؤٹ کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے تبلیغی جماعت کے شورا ارکان کی ملاقات۔ مریم نواز نے رائے ونڈ اجتماع کے لیے تمام سہولتیں اور بہترین انتظامات کی ہدایت کی۔ رائے ونڈ اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا بھی اعلان کیا۔ مریم نواز نے کہا مخلوق کی خدمت خالق کی عبادت ہے، اسی نیت سے وہ کام کرتی ہیں، مخالفین کی باتوں پر صبر کرتی ہیں لیکن کبھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے وفد نے مریم نواز کی عوامی خدمات کو سراہا۔ اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات ہوئی ہے۔ سندھ میں قیام امن کی صورتحال، انتظامی امور پر انہیں بریفنگ دی گئی ہے۔ تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملاقات کی ہے۔ مراد علی شاہ نے سندھ میں قیام امن کی صورتحال اور انتظامی امور پر انہیں بریفنگ دی۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے افسر اور جوان مادر وطن کی حفاظت کے لیے پرعزم، خارجیوں، انتشاریوں اور امن دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا۔ ویڈیو پیغام میں دشمنوں کو للکار کر کہا اے دشمن سن لے، پاکستان کے یہ بیٹے سینوں پر گولیاں کھاتے رہیں گے اور اسی طرح وطن کی حفاظت کے لیے آگے آتے رہیں گے۔ معاشیات کے نوبیل انعام کا اعلان، نوبیل کمیٹی نے اکنامک نوبیل انعام امریکہ، فرانس اور کینیڈا کے ماہرین معاشیات کو مشترکہ طور پر دیا۔
معاشیات کا نوبیل انعام پائیدار اقتصادی ترقی اور ٹیکنالوجی کے اثرات پر کام کرنے پر دیا گیا ہے۔ مذہب کے نام پر مسلح جتھے بنانا اور سڑکیں بند کر کے عوام کو یرغمال بنانا توہین مذہب ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، معاشرے کو یرغمال بنانا اور مذہب کے نام پر تشدد کا سبق پڑھانا بند ہونا چاہیے۔ 2 سال تک غزہ میں ظلم اور خون کی ہولی کھیلی گئی، تب کسی کو احتجاج یاد نہ آیا۔ جب جنگ بندی ہو گئی تو احتجاج شروع ہو گیا۔ ہمارا دین بھائی چارے اور محبت کا درس دیتا ہے۔ نفرتیں اور تقسیم ختم کریں، دنیا اور آخرت سنواریں۔ پاک افغان سرحد پر افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف قوم کا افاد پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ خیبر میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے افغان طالبان فورسز کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شہریوں کا کہنا تھا افغان طالبان غدار ہیں، ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ 70 سال چې کوم دی په دې خپل زړه په جګر کې دی لمنځ ځای ورکړی دي، خدا نه مخارامه قوم دی، دی په عمر کې دا نشي ویلی چې پاکستان زنده باد، ځکه چې موږ دی هغه ورولي ورکا، هغه مینه مو دې کا په افغانستان عوامو له ورکا، هغه ټولې دنیا ته معلومه ده چې پاکستان څه به جوابي کاروایي ورکوي، نو بیا هغه نه ټوله دنیا خوفزده کیږي۔ پاکستان نے افغانستان کی 21 چیک پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ اگر پاکستان چاہے تو افغانستان کا نقشہ اس وقت بدل سکتا ہے۔ ویسے تو افغانستان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو ہم لوگوں نے مہمان رکھا، ان کو تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ ان کے رگ رگ میں نمک حرامی بھری ہوئی ہے۔ اگر ان کے اندر ہوتا نا کہ پاکستان نے ہمیں جگہ دی ہے تو یہ اس طرح نہ کرتے، ان کے دل میں یہ نہیں ہے، یہ غدار لوگ ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔